अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अदनान हैदर नुसरत जवेद साहब। इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी खबर है ना, वो क्रिकेट के हवाले से है। क्योंकि क्रिकेट ऐसा खेल है कि शायद आप जैसे 3-4 अफराद को निकाल कर 25 करोड़ अवाम क्रिकेट की शहदाई है। और क्रिकेट का क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है, उसमें बांग्लादेश के हवाले से जो खबर ये है कि हिंदुस्तान उसको फैसिलिटेट नहीं करना चाहता, उसके जो रिजर्वेशन है उसको दूर नहीं करना चाहता, और बतौर होस्ट कंट्री उसको चाहिए कि जो उसका मेंबर मुल्क आ रहा है, जो क्रिकेट खेलने आ रहा है, उसकी सुने और उसके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करे। हिंदुस्तान अपनी हरदर्मी पे कायम है। अब देखना ही है कि पाकिस्तान इस हवाले से क्या फ़ैसला करता है। पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी पैटर्न इन चीफ वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। दोनों ने कहा है कि जुम्मे से अगले आने वाला जो जुम्मा है, जुम्मा और सोमवार के दरमियान में ये फैसला कर लिया जाएगा कि हम हिंदुस्तान में के साथ जो होस्ट मुल्क है उसके साथ मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, या इवन इस इवेंट में शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप बताइए, ये क्रिकेट पे सवाल नहीं है, आप जिस तरह घूर रहे हैं ना, मैं आपसे क्रिकेट का सवाल नहीं पूछ रहा, क्योंकि अब मसला आ गया कि पाकिस्तान ये फैसला करेगा कि वो क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा जो हिंदुस्तान मेज़बानी इसकी कर रहा है या नहीं करेगा। तो ये मसला सियासी और सफारती है। क्योंकि सियासी और सफारती आपने ज़बरदस्ती बना दिया है, तो मैं यकीनन उस पे एक तो सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में नहायत ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मुझे क्रिकेट का बचपन से ही शौक नहीं है और कख पता भी नहीं है। हैविंग सेड दैट, मैं ये डिनाई हरगिज़ नहीं करूँगा कि यकीनन इस गेम के बारे में पाकिस्तानी बहुत पैशनेट हैं, ठीक, लेकिन आप इसको पसंद करें या ना करें, जब से आपने दुबई में मैच खेलना शुरू कर दिए और उसके बाद गुज़श्ता चंद बरसों में आपकी ऐसी शानदार परफॉर्मेंस रही है क्रिकेट की कि लोगों का, बहुत दीवाने भी थे ना जो कमी क्रिकेट के, उनका इंटरेस्ट जो है वो रिलेटिवली कम हुआ। ये मैं आपको एज अ रिपोर्टर कह रहा हूँ। वो भी हमारी मजबूरी है। और एक और भी मसला है कि हमारे यहाँ लोगों की अक्सरियत जो बेचारी जिसके लिए एक तफरी थी कि यार चलो अपने मसाइल को भूलने के लिए, वो आजकल इतना फंसा हुआ है अपने कि वो इस चक्कर में नहीं पड़ता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चूंकि आप उसमें क्या क्या लाए हैं, सियासी भी है और सफारती तो है, और मतलब सफारती फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। तो इस मामले में मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप सिर्फ मुझे 3 या 4 मिनट दे दें तो मैं पूरा सेगमेंट हम सिर्फ क्रिकेट डिस्कस करेंगे। तो उसके अलावा क्या करना है? उससे अलावा मैंने आपसे सिर्फ एक बात पूछनी थी कि क्या यानी पैटर्न इन चीफ जो है वो वज़ीर आज़म होते हैं या सदर पाकिस्तान होता है? आई थिंक वज़ीर आज़म है क्रिकेट के। अच्छा, असद जरा चेक करके बता देना, नहीं तो हम तस्हीह कर देते हैं। बहरहाल उसको ये ज़रा एक चेक कर लेना। मैं सिर्फ ये करना चाह रहा था कि देखो, गुज़श्ता 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा मार्केट में ये बात मशहूर थी कि जी बैंक जो है वो जो कर्जा देते हैं लोगों को, उसकी मुनाफे की जो शरह है जिसको हम सूद कहते हैं साफ लफ्ज़ों में, उसमें कमी लाई जाएगी शायद आज। इसी वजह से सुना है, जो लोग मईशत को बहुत जानते हैं वो ये कह रहे थे कि हमारे कुछ दिनों से एक तेज़ी का रुझान जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में था वो इस वजह से था, शरह सूद कम हो रही है। लेकिन वो कम नहीं हुई है, उसको एज इट इज़ रखा गया। अब मैं इल्म मईशत की अलिफ बे से भी पूरी तरह आगाही क्या बल्कि दूर परे की भी आगाही रखे बगैर मैं इतना ही जानता हूँ मईशत को जितना कि मैं क्रिकेट को जानता हूँ। लेकिन आपको पता है कि जुमे के जुमे हमारा गवर्नमेंट का जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो एदाद शुमार जारी करता है महंगाई के बारे में, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, SPI के, यानी जो बहुत ही बुनियादी अशिया जिनके बगैर गरीब तरीन आदमी और अमीर तरीन आदमी दोनों का गुजारा नहीं हो सकता, उन अशिया पर मबनी एक बास्केट है, उसकी प्राइस को देखकर और एक औसत निकाली जाती है कि महंगाई की शरह क्या है।
تو اس دفعہ جو تازہ ترین آئی ہے کہ جو ہفتہ ختم ہوا ہے 22 تاریخ کو، اس میں یہ ہے 4.18% مہنگائی بڑھی ہے. ہاں ٹھیک ہو گئی بات. سر. اور اس کی تمہیں پتہ ہے کہ جو مرکزی ایک کلیدی وجہ رہی ہے کہ بڑھنے کی، وہ جس کا ہم گزشتہ ہفتے رونا رو رہے تھے آٹا. کہ گندم کو آٹا، تو آٹے کی قیمت جب یوں گئی ہے، اور اس وقت بھی میں یہ ان یہی کا آپ سے تجزیہ بول نہیں ہے رہا ایس پی ایف، بنیادی وجہ ایس پی آئی نے بتائی ہے نا. ہوں. ہاں یہ ایس پی آئی کو رپورٹ کر رہے ہیں. میں تو یہ رپورٹ کر رہا ہوں، لیکن ہم اس سے پہلے تو ہم یہی تو کر چکے ہیں، وہ ہم تو نے ہم کر داد چکے تھے. فریاد کیوں کرنا ہم شروع ایک کر ہفتہ دی. پہلے بتا چکے تھے کہ یار یہ وجہ بن رہی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد تو تسلی کی خبر دیتے، وہ تو دی نا اب نہیں دی نا. نہیں دیکھنا یہاں انہوں نے کہا ہے کہ 2 مہینے شرح سود یوں ہی ساکت رہے گی. تو یہ خوشخبری سنائی انہوں نے کام کو کہ آپ پریشان مت ہوئیے. شرح سود یوں ہی ساقط رہے گی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جون تک، ابھی تو میں 4% پہ رو رہا تھا نا، ہاں جون تک وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی میں 7% تک کا اضافہ ہو سکتا ہے. یہ بھی کہا انہوں نے. جی انہوں نے کہا ہے کہ مارچ کے بعد سے قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اسی وجہ سے چونکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ افراط زر میں اضافہ ہو سکتا ہے، بلکہ وہ آلموسٹ جب آپ 7%، یعنی جب آپ عدد بھی دینا شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے میتھمیٹکس کی ہوئی ہے، کیلکولیشن کی ہوئی ہے. تو اب بڑی اچھی بات ہے فرینکلی اسپیکنگ، کہ بجائے لوگوں کو اداس کرنے کے، پریشانی کرنے کے، یہ آنیاں جانیاں کر لیں کہ بھائی، یعنی پی سی بی کا اپنا بورڈ ہے، چیئرمین ہے، اس کے اتفاق سے آج کل جو چیئرمین ہیں وزیر داخلہ وہ وزیر داخلہ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت طاقتور وزیر ہے وہ، اور ان کا بورڈ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتا. اب اس میں یہ کہ جی بال انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے بعد اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو چیک کر لیا ہے پیٹرن ان چیف وزیر اعظم ہی ہوتا ہے. ہاکی کے بھی میرے خیال میں کوئی عہدہ سینئر عہدہ انہیں کے پاس ہی ہوتا ہے، تو وزیر اعظم کے پاس ہے یہ عہدہ پیٹرن ان چیف کا. تو ایک تو وہ پیٹرن ان چیف ہے، پوچھ رہا ہوں. ہاں اچھا، ایک تو وہ پیٹرن ان چیف ہیں، اس لیے محسن نقوی صاحب ان سے ملے کہ فائنل حتمی فیصلہ وہ کریں گے. دوسرا، جیسے یہ ایک سفارتی معاملہ بن گیا، میں نے کہا کہ نصرت صاحب آپ کرکٹ میں بات نہیں کرتے، لیکن آج آپ بنتا ہے کہ آپ اس پہ بات کریں. تو کیونکہ اب یہ ایک سفارتی معاملہ بنتا ہے بنتا ہے نا سر، تو اسی لیے آج وزیر جب اعظم کے پاس ہے. ملاقات ہوئی ہاں وزیر اعظم صاحب سے، چیئرمین صاحب کی، تو اس میں ڈپٹی وزیر اعظم جو وزیر خارجہ بھی ہوتے ہیں وہ موجود تھے یا نہیں تھے. وہ ملک میں بھی شاید نہیں کہیں گئے ہوئے ہیں. آج تو انہوں نے وہ ہاں بلکہ آیا ہوا ایک بندہ، وہ مائنا مار کا جو ہے وہ آیا ہوا بزی تھے نا، وہی نا میں نے کہا ان کی انگیجمنٹ. اچھا وہ وہاں مصروف تھا، اس وجہ سے اتنا سفارتی معاملہ ہے. وہ میری جان یہ کلیم اللہ سلیم اللہ والا سین ہے. فیصلہ ابھی تک آپ کر چکے ہوتے تو آپ اناؤنس کر چکے ہوتے. یو آر کنفیوزڈ. وزیر اعظم اور چیئرمین پی سی بی کنفیوزڈ ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں. کلیم اللہ سلیم اللہ. مقصد یہ کہ یہ اپنا ذہن دیکھو، بہت ساری چیزیں ہیں. ہمیں بنگلہ دیش سے جو محبت اور بنگلہ دیش کو ہم سے جو محبت ہے وہ حسینہ واجد کے زوال کے بعد شروع، اور حسینہ واجد کا زوال کا بنیادی سبب جو ہے وہ یہ تھا کہ جو پاکستان سے محبت کرنے والے تھے ان کو پھانسیاں دو، ٹھیک ہے نا، جیلوں میں ڈالو، تو ان کو، تو اس کی وجہ سے جو ایک عوامی نفرت آئی، اور اس کی وجہ سے وہ جو خاص ایک عوامی لیگ نے اپنا سٹائل بنا رکھا تھا، یعنی فیشسٹ، اور باقی لوگ جن کو سرکاری نوکریاں بچوں کو، نوجوانوں کو نہیں مل رہی تھی، ان کو اس نے حسینہ واجد نے حقارت سے کہا رضاکار. اور رضاکار کا لفظ جو ہے یہ 1970 کی دہائی میں، جب وہ 1971 کی جنگ سے پہلے وہاں پہ مکتی بانی اور یہ وہ، اور ان کے خلاف جو پاکستان کی ہمدردی کے لیے جو تھے ان کو رضاکار کہتے ان کو رضاکار کہتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی. البدر اور شمس کے نام سے بھی تنظیمیں بنی تھی. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ہمیں ہر بات کو سوچ سمجھ کے کرنی پڑتی ہے بابو. آئی سی سی آلریڈی آپ کی خواہش پر یہ فیصلہ
وہ کر چکا ہے کہ آپ کو تھرو آؤٹ دس ٹورنامنٹ، چونکہ آپ نے مجھے کہا آپ سفارتی حوالہ سفارتی کو دیکھیں۔ ہاں سفارتی اور نہیں، اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا، آپ ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں یار سفارتی فیصلے جذبات میں نہیں کیے جاتے، اسی لیے 4 دن کا ٹائم لیا نا کہ جمعے کو کریں گے۔ خیر، وہ میرا اپنا خیال ہے صرف ایک معاملے میں ٹائی اڑی ہوئی ہے۔ نمبر 1، ہم ہر صورت میں میری دانست میں حصہ لیں گے، نہیں لیں گے لیں گے۔ ہم T20 یہ کیا ورلڈ کپ ہونا ہے یہ؟ T20 ورلڈ کپ، لیکن لیں گے آپ کہہ رہے ہیں لینا، ابھی اپنی رائے دینا بطور سر میں رائے نہیں، میں آپ کو آپ نے مجھ پہ چونکہ الزام لگایا ہے کہ سفارتی آپ کو کئی دفعہ کلیم کر چکے ہیں کہ آپ نے سفارتی رپورٹنگ تو کی، پھر میں یہ بڑک لگانے چاہیے کہ کو- نہیں چاہیے؟ چاہیے یا نہیں چاہیے کو تو سب سے پہلے بات یہ، اگر مجھ سے پوچھتے ہو سفارتی طور پر، میں کہتا ہوں ہاں، ہر صورت میں ہمیں حصہ لینا چاہیے۔ کیوں؟ بھائی ہم ایک سخت پوزیشن لیں۔ سخت پوزیشن یہ کہ ہم اٹھا کے باہر پھینکیں کس کہ کو؟ نہیں کھیلنا، ہم نے یہ آپ کا ہوسٹ کیا ایونٹ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ انڈیا کو نقصان ابھی ہوگا۔ آپ انڈیا نے پر جب یہ کہا، دیکھو بات سنو نا میری، I have my argument، اگر اور میں یہ سنو کہہ رہا ہوں نا، کہ نہیں کھیلنا چاہیے نا۔ یار یا تو میرے ساتھ جذباتی آرگومنٹ کر لو یا سفارتی کر لو، either of the two۔ بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ آپ کی زمین پر آ کے کھیلنے کو کبھی بھی آمادہ نہیں اس طرح کے ایونٹ میں، درست؟ اور اس کی اس بات کو تسلیم کیا گیا، یعنی بھارت کی یہ ہاں بات ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے، پاکستان مانی گئی۔ ہاں ہاں اب ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی تمہاری سرزمین پر نہیں کھیلیں گے، تو آلریڈی کیا اس ٹورنامنٹ کے لیے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو آدھے سیکنڈ کے لیے بھی انڈیا کی سرزمین پہ اترنا ہے؟ نہیں، ہم نے تو سری لنکا جانا ہے۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیے کہ سری لنکا کس وقت آپ کے ساتھ کھڑا رہا، اس کی ٹیم جب یہاں پہ؟ یہ ابھی جب آیا دہشت گردی کے واقع ہوئے تو نہیں، اس سے بہت پہلے لاہور میں بابا، ہر دفعہ تقریباً نہیں لاہور میں جب ان کی ٹیم پہ یار باقاعدہ ہو تو یعنی کہ 2010 میں ہو رہے تھے، ہاں۔ لیکن وہ اب ہم سری لنکا کے اندر بھی ظاہر ہے کہ کرکٹ کے ویسے ہی دیوانے پائے جاتے ہیں جیسے انڈیا اور پاکستان میں، isn't it؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اب ان کے ہاں کتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے کہ اگر پاکستان اور آسٹریلیا کا بھی میچ ہونا ہے وہ بھی سری لنکا میں ہونا ہے، کہ پاکستان اور انگلینڈ کا میچ ہونا ہے تو وہ بھی سری لنکا میں ہونا ہے۔ پاکستان کے سارے میچز وہاں پر ہیں، ٹھیک ہے، اللہ بھلا کرے۔ یہی مطالعہ دیکھیں نا، ایک ہے سفارتی گفتگو جو آپ کر رہے ہیں، ایک ہے سفارتی آداب جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قوم کے جذبات مجروح کریں اور کہیں کہ میں تو سفارتی آداب کا پیروکار ہوں؟ آپ ان کا رویہ نہیں، اب ایک سیکنڈ مجھے بھی دے دینا، میں دیکھا آپ نے آرگومنٹ دیے، میں کہتا ہوں کہ یہ جمعے کا تو دن ہی نہیں آنا چاہیے تھا۔ آج وزیر اعظم اعلان کرتے اور ٹویٹ کرتے، ایکس پہ لکھتے کہ اگر بنگلہ دیش کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کھیلیں گے۔ کیوں؟ بھائی ہم اس وقت ایشین کرکٹ کونسل کے صدر ہیں، بنگلہ دیش اسی کونسل کا رکن ہے۔ یہ کون کروا رہا ہے یہ جو میں بتاتا ہوں ٹورنامنٹ کون کروا رہا ہے؟ بتاؤ نا مجھے نہیں پتا۔ وہ تو اس کا ہوسٹ آئی سی سی ہے، پھر ہم بطور پوری کونسل کے صدر ہیں نا، ہم آئی سی سی پہ پریشر تو ڈال سکتے ہیں۔ آپ نے ڈال کے آپ نے پہلے اپنا پریشر ڈالا نا، اور اس کا رزلٹ آپ کو مل گیا کہ سر آپ 5 سیکنڈ کو بھی آپ کو انڈیا کی سرزمین پر پاؤں دھرنے کی ضرورت سر نہیں ہے۔ ہو گیا نا، میں آپ اپنی سارے بات نہیں میچ کر رہا، کھیلیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اس وقت ایشین کرکٹ کونسل کا صدر ہوں، میرے ایک ممبر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نا۔ بھائی آپ افغانستان بھی تو ایک ممبر ہے نا آئی سی سی کا، آپ اس کے تمام میچز دوسرے ملکوں میں کیوں رکھتے ہیں؟ بیکاز آف دا سیکورٹی رسک۔ ایک آپ لیتے ہیں نا ایک کوشچن کہ سیکورٹی رسک کیسے افغانستان کے میچ یہاں ہوں گے، افغانستان کہتا ہے میں پاکستان میں بھی نہیں کھیلوں گا، آپ کہتے ہیں فائن آپ انڈیا میں کھیلیں۔ افغانستان فیسیلیٹیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ہندوستان چاہتا ہے، بنگلہ دیش نہیں ہو سکتا کیونکہ ہندوستان۔ میں آپ کے سفارتی آداب کی قدر کرتا ہوں، پر میرے جذبات کو یوں مجروح مت کریے نا بھائی کہ آپ یہ فیصلہ ہم پہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہندوستان نہیں چاہتا۔ آپ کے پاس لاجیکل آرگومنٹ ہی نہیں ہے اس کے لیے کہ اگر ایک سیکنڈ، میں پاکستان نہیں سوچا، میں پاکستانی نہیں ہوں تھوڑی دیر کے لیے، میں اسی طرح کا ممبر ہوں جس طرح کا بنگلہ دیش ممبر ہے۔ اگر پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے تو وائی ناٹ بنگلہ دیش یار؟ تو پاکستان کو کھڑے ہونا چاہیے اس وقت ہندوستان کی ڈکٹیشن کو توڑنے کے لیے اور ہندوستان کی اجارہ داری توڑنے کے لیے۔ وہ اس کرکٹ کا ماما تو نہیں ہے نا یار، وہ
ٹھیک ہے وہ ایک بڑا پلیئر ضرور ہوگا آئی سی سی کے اندر, بٹ ہم بھی ایکولی اتنا شیئر دیتے ہیں جتنا ہندوستان دیتا ہوگا. اگر بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں کٹیں گے تو 50 کروڑ آڈینس کٹ جائے گا. نصرت جاوید صاحب, یہ موقع ہے اس کے اوپر پریشر ڈالنے کا. ایسے موقعوں پر سفارتی آداب گئے بھاڑ میں. ایک پریشر بلٹ ہوتا ہے, آپ بلٹ کریے, آپ کھڑے ہو جائیے, آپ بتائیں کہ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر کے طور پہ اگر میرے ممبر کے ساتھ یہ ہو رہا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میں یہ دوبارہ کہوں گا بھائی, آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ اس کو سفارتی انداز میں دیکھو. میرے ذہن میں تو سب سے پہلی بات ہے سری لنکا. سیکنڈلی آلریڈی کہ جی چونکہ انڈیا نے آپ کے ساتھ رعونت کا مظاہرہ کیا تھا, اور یہ کوئی کلبنگ تو نہیں ہو رہی نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے نا. آپ سخت ترین خط لکھیں. اور دوسرا ایک جو پوائنٹ جا رہا تھا کہ غالباً شاید آپ کے 2 پوائنٹس ہی کم ہوں گے کہ آپ انڈیا کے ساتھ نہ کھیلیں. ہاں یہ بھی ایک آپشن ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ نہ کہ آپ انڈیا کے ساتھ نہ کھیلیں. آپ نہ کھیلیں. نہیں, آپ کو ایک اور آپشن بھی تو ہے نا, وہ ہے کہ سیاہ پٹی باندھ کے کھیلیں. اور دوسرا یہ کہ یار کھیل کے جیت کے بھی دکھا دیں ایک مرتبہ حالیہ دنوں میں. کوئی بات نہیں, جیت ہار ہوتی رہتی ہے. نہیں. میں ہر اس پاکستانی کی اس تھیری کو نہیں مانتا. میں اسے کہتا ہوں کہ میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میرے بھی جذبات ہے نا کہ اس میں کرکٹنگ سینس ہی نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی ہم ہر دفعہ انڈیا سے ہار جاتے ہیں. آپ ٹوٹل نمبر اٹھا کے دیکھیے, ہم ٹوٹل نمبر نہیں اٹھا رہے نا. میں نے یہ کہا ہے کہ ہم ہار کنفیوژن کو بھی جاتے دور ہیں. کرتے ہیں. آج اس کنفیوژن کو بھی دور کرتے ہیں. 2017 میں اوول میں شاید ہم نے ہندوستان کو ہرایا اور چیمپئن ٹرافی جیتے تھے, یہی پاکستانی تھے. 30 سال پاکستان نے کرکٹ پر راج کیا, یہی پاکستانی ٹیم تھی. اور روز زوال آتے رہتے ہیں یار. ایک زمانہ ویسٹ انڈیز میں بھی تھا. نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کھیلیں اور جیتے اور سیاہ پٹیاں باندھ کے کھیلیں. میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں. میرا خیال میں نہ کھیلیں. اگر ہندوستان نے اپنی اجارہ داری کرنی ہے تو لیٹس بائیکاٹ یار. بتائیں کہ ہم بھی کرکٹ کے اتنے ایکول شیئر. اس کے بعد پھر آپ اور بنگلہ دیش صرف ایک دوسرے سے کھیلا کریں گے. ایسا نہیں ہے. کیا ہندوستان اکیلے کرکٹ کھیلے گا؟ لے بھی کھیل کے دکھا دیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا پھر اپنا انگلینڈ بھی یعنی بائیکاٹ کر دے گا؟ بہت بڑے میچ, آسٹریلیا بھی کر دے گا. نہیں نہ کرے. سنو نہ کرے, آپ کو اپنی ورتھ پتہ ہونی چاہیے یار. ورتھ پتہ ہے نا. بات یہ ہے کہ آئی پی ایل جو ہے اس پہ بھی کل تک بنگلہ دیش کے کھلاڑی کھیلتے رہے کہ نہیں؟ کھیلتے تھے 1 سال پہلے. آپ کب سے غائب ہیں اس وہاں سے؟ مور دین 10 ایئرس. بنگلہ دیش کا کرکٹ بورڈ کبھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا نہیں؟ اب وہ دیکھیں نا, وہ اس وقت زمانہ اور تھا چونکہ حسینہ واجد کی حکومت تھی. آج کل چونکہ ڈاکٹر یونس ہیں تو اس لیے بھائی, اور جو لوگ ہیں وہ, ارے بابا بات یہ ہے کہ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ واقعی بھارت زیادتی کر رہا ہے. سن لو نا یار, میں یہ نہیں کہہ رہا نا کہ بھارت زیادتی نہیں کر رہا. بھارت زیادتی کر رہا ہے. اس سے بڑی زیادتی یہ کر رہا ہے کہ ایک طرف آپ ان کی ٹیم کو بلا رہے ہو, دوسری طرف آپ وہاں سے بھاگی ہوئی ایک شفاق خاتون رہنما حسینہ واجد صاحبہ وہ نیو دلی میں یہ پریس کانفرنس کرتی ہیں, اور وہاں سے اب وہ بیس بنا کر وہ یہ سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے اپنی کیمپین چلائے گی جو کہ فروری میں الیکشن ہونے ہے یا نہیں. اب اس کے ہوتے ہوئے اگر بنگلہ دیش کہتا ہے کہ جی ہمیں خطرہ ہے, فرض کریں کہ یہ عورت جو ہے وہ وہاں پہ کال کرتے کہ جی یہ میری جو ٹیم آ رہی ہے آئیے وہاں پہ پہنچ جائے اور ہم سارے بتائیں ان کو. بنگلہ دیش کے ان تحفظات کو دور کرنا چیئر کی رسپانسبلٹی ہے. آئی سی سی کے جو جے شاہ صاحب ہیں, امت شاہ کے بیٹے, انہوں نے ان کے ریزرویشنز کو دور نہیں کیا. جب آئی سی سی کے صدر بنگلہ دیش کرکٹ کے صدر باہر آئے, انہوں نے میڈیا سے کہا کہ یار میرے ساتھ میٹنگ میں کیا ہوا ہے. بات یہ ہے اگر وہ خدا نہ خواستہ جھوٹ بول رہے ہوتے, آپ کو بنگلہ دیش نے کسی بھی طرح پرائیویٹلی چلیں پبلکلی نہ صحیح, آپ کو پرائیویٹلی آپ سے یہ درخواست کی ہے, آپ ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں کہ سر ہمارا ساتھ دے اور بائیک آؤٹ کر دیں. نہیں, میں یہ رول اس لیے پلے کروں کہ میں بھی کرکٹ کا اتنا ہی بگ پلیئر ہوں جتنا ہندوستان ہے. میری بھی کرکٹ پہ اتنی ہی اجارہ داری ہے جتنی ہندوستان کی ہے. اس سے زیادہ ہو سکتی, اس سے کم نہیں ہو سکتی, کیونکہ میں نے کرکٹ میں لیگ کے ذریعے سٹے بازی نہیں شروع کی. میں نے کسی دوسرے ملک کی ٹیم پر حملہ کرا کے اس کی کرکٹ کو تباہ نہیں کیا. میں نے 2010 میں ہندوستان نے کرکٹ کی ٹیم پر حملہ, پاکستان ٹیم پہ حملہ کرایا.
इंटेलिजेंस इदारों के पास उसके सबूत मौजूद है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर होम क्रिकेट बंद हो गई, इंटरनेशनल टीम्स आना बंद हो गई। उसके बाद हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीतता है और उसके बाद मुसलसल ग्रो करता है। ये सारी साजिश रची बची बसी गई यार। मेरे तीन बड़े प्लेयर्स को, जो बड़े प्लेयर्स थे, उनको इंग्लैंड में जाके फंसाया गया। ये पूरा गेम है नुसरत जावेद साहब। हिंदुस्तान ने इस क्रिकेट में पूरे तरीके से जाल बिछाए। उसने बड़े प्लेयर्स को, ऑस्ट्रेलिया को, ये इजारादारी तोड़नी है और ये अच्छा मौका है तोड़ने का। इस मौके पे मुझे पीछे नहीं अगर हटना। आप ये समझते हैं कि आप तोड़ सकते हैं तो बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ, मुझे हौसला करना है, मुझे कहना है कि मैंने नहीं खेलना। आप बिस्मिल्लाह कीजिए ना, मैं कौन हूँ? मैं तो आपको कह रहा हूँ आप कर। मैं अगर मैं हूं, मेरे बड़े से पूछे तो मैं तो भरपूर तरीके से फैसला करूं और एतमाद में लेके करूं कि आज सबको, किसको? तमाम स्टेक होल्डर्स को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पूरे बोर्ड को, प्राइम मिनिस्टर को मुझे एक प्रेजेंटेशन देनी है कि किस तरह क्या सलूक किया जाता है आईसीसी के अंदर। और जय शाह उसको ऐसे चलाते हैं जैसे उसको खाला जी का बेड़ा है ये। तो देयरफॉर हम ये कहें कि जी, और बाकी भाई दुनिया भर में क्रिकेट कहाँ खेली जाती है, गिनती के चंद ममालिक है ना। ठीक है, हाँ, है? अगर टाइम मेरे पास कम है, टाइम कम है, जल्दी खत्म करना है। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, आपने मुझसे कहा था कि आप बताइए कि सफारती, तो मेरा सफारती जवाब ये है कि आप सख्त प्रोटेस्ट कीजिए, उसके बाद इंडिया के खिलाफ भी मैच खेले और जीते और चापटियां मार कर खेले। दिस इज द मैक्सिमम। मैं ऐसे सफारती और आपको नहीं मानता जिससे आपके जज्बात मौजूद। थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। सब एक और लतीफा सुन लीजिए। ये जो हमारे एरियाज है ना अफगानिस्तान बॉर्डर के पास ओ खुदा का वास्ता है, इसको लतीफा तुम ये नहीं क्या तुम नहीं, अब मुझे एक सेकंड, अब आने नफ्सों का चुनाव जो है वो ये लतीफा है। ये जब सर्दी -15 हो, जब आप लोगों को इसको लतीफा कहते हो तो ये फैसला जिसने किया वो लतीफा नहीं है? क्या आप मासूम है ये साने क्या खुदा का वास्ता ये है? इतने बेजमीर लोग हैं। मासूम बच्चे उठाएं, औरतें उठाएं, बूढ़े उठाएं, 15 फुट बर्फ है और -15 है, घरों से निकलो बाहर, हमने इसको क्या होता है खाली कराना है। ये लतीफा नहीं। दुनिया में सबको पता है कि जनवरी और फरवरी में, यहां सुन लेना, जनवरी और फरवरी में इन इलाकों में लोग स्टोर कर लेते हैं जानवरों का खाना, अपना खाना, और वो कहते हैं कि हम बाहर नहीं निकले। वैसे एक मिनट थोड़ा सा आपकी इत्तला के लिए, हम वादी तीरा की बात कर रहे हैं जी। वादी तीरा खैबर एक जमाने में जब एजेंसी होती थी तो उसका हिस्सा है। अब सुना है कि वो जम हो चुके हैं और वो बाकायदा उसी तरह का जिला है कि जैसे लाहौर है या कराची। और ये दुनिया के सख्त तरीन और सर्दी वाले इलाके हैं जब बर्फबारी 15-15 फुट पड़ती है जनवरी, फरवरी और दिसंबर के आखिरी दिन। वहां का इलाका है जी तीरा। अब सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह वहां के लोगों को ये तो तासुर दिया गया ना, या क्या तासुर दिया गया कि जी शायद आपके लिए बेहतर होगा कि आप मेरा इससे पहले एक सवाल है आपसे। बात सुनना, ये फैसला किसने हुआ? ये फैसला किसने किया हुआ कि इतनी ठंड में बच्चे लेके बाहर निकलो? तो यार ये जिरगा हुआ। हाँ, जिरगे के अंदर फिर ये है कि वो डिप्टी कमिश्नर साहब मौजूद थे वहां पे। अब हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा मसला हो गया है ना, मेरा एक आप जैसे हक गो अफराद जब से आए हैं ना इस जर्नलिज्म में, हमारे जैसे जो सरकारी टाउट किस्म के यानी पुरानी वजह के सहाफ़ी होते थे ना, हमारी तवज्जो होती थी पहले खबर दी जाए, ठीक है, और अब क्या? अब हम लोगों ने हक का साथ देना होता है। अब मुझे कैमरे पे बैठ के ये साबित करना है कि ये जो वादी तीरा से लोग निकले थे, जिनको 4 या 5 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर या 10 घंटों के अंदर यानी पहुंच जाना चाहिए था जहां उन्होंने जहां कैंप लगे थे, जहां सेटल होने के लिए, उन्हें बर्फ में वो महसूर हो जाएंगे 4 से 5 दिन। सही बात है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? वफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमत है? इस पे अपना वक्त आग कर लो। लेकिन कोई शख्स जो है, यार बात यह है कि हम एक फेडरेशन की बात कर रहे हैं ना, खुदा न खास्ता वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत बड़े झगड़े होते हैं, इख्तलाफात होते हैं, उसके बावजूद ये डिप्टी कमिश्नर जो है खैबर का, ही इज सिविल सर्वेंट, और उसने जो इम्तिहान पास किया है शायद उसको
सिविल सर्विसेज और यानी सेंट्रल सुपीरियर सर्विस कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, फेडरल का होता है वो, हाँ। ठीक है ना। अब इतने अरसे से जो बात चल रही थी, उसके बावजूद जब वो निकल जाते हैं तो भाई बात ये है कि अगर सूबाई हुकूमत उस पर एतराज़ करती रही कि जी हम इसके खिलाफ हैं, उस वक्त वो भी मौसम का जिक्र नहीं कर रहे थे। सूबाई हुकूमत भी बुनियादी तौर पर मौसम का जिक्र बाद में करना शुरू हुई, हाँ। लेकिन बुनियादी तौर पर उनका ये था कि ज़ाहिर है वो जो एक पोजीशन रही है शुरू से ही पीटीआई के बानी की और इस जमात की कि जी ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये बैकफायर करते हैं, आवाम के लिए और मुश्किलात लाते हैं। ठीक है। अच्छा, उनकी बातों में अगर आप वाक़तन उन इलाकों में रहे हैं जहाँ पर कि दहशतगर्दी दोबारा जो है वो सर उठा रही है और आप वहाँ के मकामी रिहायशी हैं, तो आप भैया किसी पर भी एतबार नहीं करते। ठीक है। इसको हाँ, आप एक आम बेचारे कबायली को जो बेबस और लाचार है, एक तरफ उसको हॉस्टेज बनाया हुआ है वहाँ पर कुछ एरियाज में फैले हुए दहशतगर्दों ने जो वहाँ पे इंट्रेंच कर चुके हुए हैं, और कम से कम 3 से ज़्यादा तंजीमें हैं यहाँ पे और दुनिया की खतरनाक एक्टिव, तंजीमें, हाँ। खतरनाक तरीन, जिनमें दाइश भी शामिल है, और इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 3-4 खुदकश वाकयात का वो प्लान और ये वो डिजाइन, मुलान साहब के पास जो हमला हुआ था उसमें था, ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई खुदा न खास्ता वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के माबैन क्या इतना लैक ऑफ कम्युनिकेशन है? ये दो मुखासिम ममालिक नहीं हैं एक दूसरे के। हाँ, एक ही मुल्क है और एक ही सूबा है। क्या आप 10 जनवरी से कहते हैं यार कोई तो एक अपना वो बना कर रखो एसओपी, यार ये हमारा कम्युनिकेशन चैनल होगा। अब जब लोग वहां से निकल आते हैं, अब वो लोग निकले क्यों भाई साहब? लोग निकले इस वजह से कि देखिए, और ये बात समझ में आती है कि लोगों को वहां पर, मैं 100% वफाकी हुकूमत की, चले मैं इस बात से एग्री कर लेता हूँ कि जी इनका कोई इरादा नहीं था, ये उनको नहीं कह रहे थे जी कि यहाँ से निकले चूंकि हम ऑपरेशन कर रहे हैं बिग स्केल है, लेकिन इनकी जानिब से जो खुद प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें कहा गया है कि लोग जो हैं सीजनल, मौसमियाती वजह, लॉजिस्टिकल, यानी कभी जानवर वगैरह इस सर्दी में शायद नहीं रखे जा सकते, और कॉन्टेक्सचुअल या को सबाक कंसिडरेशन। अगर एक इलाके में, ये किसने लिखा? ये यानी वफाकी हुकूमत का है, अच्छा, कि वो ये मान रही है कि लोगों ने नकल मकानी की, और वो कहते हैं कि ये रजाकाराना नकल मकानी थी, मकामी आबादी के राय और ख्वाहिशात को तारीख में पहली दफा तीरा के लोगों ने कहा कि हम रजाकाराना तौर पर इतनी शदीद सर्दी में बच्चों नहीं, इसमें मौसमी हालात वो पहले कहते हैं, लेकिन साथ में वो कहते हैं कि दीगर मकामी अवामिल को मद्देनजर रखा गया। भाई ये दीगर मकामी अवामिल मेरी दानिश में वो कहते हैं कि सियासत में हकायक से ज्यादा परसेप्शन, कि आपके लोगों के जहनों में तासुर क्या है, वो क्या महसूस करते हैं दिल से। लोगों ने कहा यार ये तो इधर हो रहा है, तो ये जो हाड़ा हुड़ी हो रही है, जिरगे हो रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब बुला रहे हैं, हा? तो इसका मतलब है ये तो फिर कोई बिग स्केल ऑपरेशन हो रहा है। चलो यार, वैसे भी वो मौसम है, लेकिन वक्त से पहले हिजरत करते थे वो, बर्फबारी के मौसम से पहले दौरान नहीं, नॉट इन द मिडल ऑफ इट, अल्लाह भला, नॉट इन 10 जनवरी को नहीं। उसके बाद इसके साथ इख्तलाफ करते हुए भी सूबाई हुकूमत ने उसके बावजूद 4 अरब रुपए जो हमने जिक्र किया था प्रोग्राम में, हमने कहा जी तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद, और हमने सराहा था कि सूबाई हुकूमत जो है वो इनका वो दे रही है 26 दिसंबर को। अब हुआ ये है कि दोनों की जो सौखनों वाली लड़ाई है, जब मैं ना ही बोलूं तू ना बोले, का निशाना कौन बना? मासूम शहरी जिनको आज उसमें मेरे ख्याल में 2 बच्चों की भी इतला है कि वो बेचारे
اور اس میں سب سے زیادہ ڈیمیج جو ہو رہی تھی وہ حاملہ خواتین ہو رہی. بہرحال اب ایک دوسرے کو تانے آئیڈینٹیفائی ہوگا اب تانے کہ کوئی بانے تو ہے دینے نا کے جس نے بعد کہا ان 10,000 لوگوں کو، ہزاروں یار لوگوں کو وہ تو بلکہ انہوں نے پہلے بتا دیا نا جی کہ یہی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اصل میں ہمیشہ آپ کے آگے رو رو کے مر جاتا ہوں کہ جو بھی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے نا جتنی زیادہ مشکل انگریزی میں جناتی انگریزی میں لکھی ہو نا اسی میں اسٹوری چھپی ہوتی ہے. کانٹیکسچول سیاق و سباق میں کون سا سیاق و سباق؟ سیاق و سباق جو ہے وہ یہی ہے سوات آپریشن کے بعد سے کہ یار جب کسی جگہ پر بہت زیادہ پریزنس ہو جائے دہشت گرد تنظیموں کی تو پھر جناب ایک گرینڈ آپریشن ہو. آ گئی سمجھ؟ یہ ہے بات. تو ابھی چلیں، ابھی بھی وقت ہے کہ آپ ایک لاہ عمل تیار اب کریں. 2 کیا- منٹ کے آخری منٹ ہے میرے پاس. ارے وفاق و بھائی شعبہ. اب تو کوئی لاہ عمل کی تو گنجائش نہیں. آپ دیکھو نا، آپ یہ صبح ضلع خیبر کے ریسکیو 1122 کے ترجمان کے مطابق اب انہوں نے خبر دے رہے ہیں کہ جی 480 گاڑیوں سمیت 2400 متاثرین کو کامیابی سے ریسکیو کر لیا گیا ہے. برف باری میں پھنسے 200 سے زائد زخمیوں اور مریضوں کو طبی امداد فراہم کر لیا گیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ 200 افراد زخمی تھے نا یہ جو نقل مکانی کر رہے تھے. آپ یہ بھی مان رہے ہیں نا کہ 480 گاڑیاں سٹینڈرڈ تھیں. آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ 2400 افراد جو تھے ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا. 10,000 کی رجسٹریشن بھی اینڈ پہ آ چکی. 10,000 لوگ موو ہوئے ہیں وہاں سے بلائی سمجھ. دیکھو نا، چلیں اب آپ ایک بات کو اور ساتھ ہی اپنا آج ہی بھائی وزیر اعلیٰ نے پھر وہ خط بھی لکھ دیا ہے یعنی کہ وفاقی حکومت کو جو امپورٹنٹ ہے جس میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں اب تک ہمیں ملنے چاہیے تھے مالی سال کے مطابق بجٹ ہے 658.4 جبکہ اب تک صرف 604 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں جس کے نتیجے میں 54 ارب کا بھی بل ہے. 55.4 ارب کی سنگین کمی پیدا ہو چکی ہے. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رقوم میں کمی ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے ضم شدہ وہ جو ماضی کے قبائلی علاقے تھے جن کو بڑے چاؤ سے ہاں ٹھیک ہے، آپ نے لاہور جیسا میرے خیال میں ضلع بنانے کی کوشش برڈن کی تھی. وفاقی حکومت پہ بھی جاتا نا کہ وہ سہیل آفریدی تو پہلے دن سے کہہ چلا میں نے آپریشن کرنا ہی نہیں، میں تو اس کے حق میں نہیں. تو اس وفاقی حکومت کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو عذاب اٹھانا پڑا نا سر. بابو تو وہاں پہ بیٹھ کے ایک کوئی ایپیکس کمیٹی کا ہے کو ہوتی ہے وہ نہیں ہو رہا نا اجلاس. ایک بریک لے لیتے ہیں. نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا. بریک. بولا ناظرین ایک ویلکم. منٹ ٹھہر جائیں. میں نے آپ کو ابھی جو سیگمنٹ گزرا ہے آپ سے میں التجا اس میں یہی کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھائی صاحب یہ جو سرکاری اعلامیے اور یہ پریس ریلیزز ہوتی ہیں ان کو غور سے پڑھا کرتے ہیں. جمعرات کے دن ہر بندہ بات کر رہا تھا جی غزہ امن منصوبہ، غزہ امن منصوبہ. میں اب بھی وہ کہتا ہوں کہ وہ ٹرمپ کا بورڈ آف پیس ٹھیک. اور اس کی آپ میرا مذاق اڑا رہے تھے، آپ نے کہا جی آپ تو بڑا وہ یہ نوٹس لے رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے اس کو پڑھتے ہوئے ایک شک کا حوالہ دیتے ہوئے میں نے جمعرات کے دن کچھ کہا تھا، وہ سن لیں. ہے اس وقت ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ نمبل یعنی بڑی اسمارٹ قسم کا ہمہ وقت جاگتے رہنے والا متحرک اور مؤثر انٹرنیشنل باڈی فار پیس ہونی چاہیے. مطلب سلامتی کونسل کو ریپلیس کیا جائے رہا، سیکیورٹی کونسل. اچھا اب اس کی ضرورت جو ہے لاسٹنگ پیس، مستقل جو امن ہے وہ درکار ہے ان ایریاز، علاقے، غزہ نہیں، مختلف علاقے افیکٹڈ اور تھریٹنڈ بائی کانفلکٹ. یعنی غزہ کے علاوہ بھی جتنے کانفلکٹس ہیں جیسے کشمیر، تو ایک دن جیسے ہو تو آپ کہیے گا کہ سر وہ ایک علاقہ کشمیر بھی ہے، آپ ادھر بھی آؤ نا. مت کریں کچھ آپ ہی کریں. ہاں بورڈ آف پیس تھا یہ BOP، اس میں غزہ کا کہیں ذکر نہیں تھا، ٹائٹل میں بھی غزہ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا میں نے یہ آپ سے ذکر کیا، آپ یقین مانے میرا 3-4 لوگوں نے باقاعدہ مذاق اڑایا، قریب ترین دوستوں نے اور میرے ہم عمر دوستوں نے.
یہ کی تھی انہوں نے کہا یار آپ تو بڑے فارن افیئرس کے فلانے فلانے، کیسے آپ نے ابتدا میں مجھے گھیرنے کے لیے سفارتی، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب بھارت کا ایک اخبار ہے، اس کا نام ہے دی ہندو، کریڈیبل نیوز پیپر، یہ انتہائی سنجیدہ اخبار ہے جی، اور بھارت کے قدیم ترین اخبارات میں سر فہرست ہے۔ 1878 میں یہ پہلی مرتبہ شائع ہوا تھا، 1878، 1878 اس نے جناب یہ لکھا ہے، اور یہ اس کا اداریہ ہے جو بہت سوچ سمجھ کے لکھا جاتا ہے۔ ہاں اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو بورڈ آف پیس اس نے بنایا ہے ٹرمپ نے، اس میں تو غزہ کا ذکر ہی نہیں ہے، نام ہی نہیں لیا گیا غزہ کا۔ یعنی یہ جسٹیفائی کر رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس نے اس کی رکنیت کیوں نہیں قبول کی، بنیادی مقصد اس کا یہ ہے۔ اس کو کرتے ہوئے وہ پہلی دلیل یہ دیتا ہے کہ جناب اس میں تو غزہ کا نام ہی نہیں لیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ دیگر علاقوں میں بھی ہاں جنگیں رکوانے اور دائمی امن وغیرہ کے لیے کام کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے ہاں یہ بالآخر اقوام متحدہ کی جگہ لینا چاہ رہا ہے۔ ہاں اسی خدشے کا اظہار کیا تھا نا میں نے۔ ہاں جو آپ نے کیا دیکھا، اب چلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے چبل مار دی ہوگی کشمیر والی، لیکن یہ وہ کہتا ہے کہ فار انڈیا، بھارت کے لیے پاکستان ڈیسیشن ٹو جوائن دا بورڈ از اے ریڈ فلیگ۔ پاکستان کا یہ فیصلہ کہ ہمیں یہ بورڈ آف پیس جوائن کرنا ہے، یہ سرخ پرچم ہے، ریڈ فلیگ ہے، اس سے ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ پرٹیکولرلی خاص طور پر if Mr. Trump decides to include، کہ ٹرمپ صاحب اگر یہ فیصلہ کر لے دی کشمیر ڈسپیوٹ ٹو پیس پلانس، جو بننے اسے کہا کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو بھی اس پیس پلان اس میں شامل کر کے جہاں اور جہاں یہ فیصلہ کانفلکٹ ہے کر دنیا لے میں، ٹھیک ہے ہاں تو میں اپنا اس کو جو ہے وہ حل کروں، پھر ہم کیا کریں گے؟ لہٰذا ہمارا اس سے فاصلہ رکھنا ضروری۔ اب یہ دیکھیے ویسے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے ہندوستان میں کہ ہمیں اس سے ڈسٹینس کرنا چاہیے۔ بابا یہ ڈیبیٹ ایڈیٹوریل بابا 1878 دی ہندو نیوز پیپر، اور وہ کہہ رہا ہے جو بات اس دن میں کہہ رہا تھا جس میں مجھے اتنے تانے 3-4 دوستوں نے دیے ویسے کہ یار آپ کیا دور ہندوستان کی پوسچرنگ بھی بدلی ہے۔ اب دیکھا نا آج ان کے وہ آئے ہوئے تھے یورپین سارے وہاں پہ، یورپین یونین کے ساتھ تو وہ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو ڈیووس میں بابا ڈیووس میں انہوں نے نہیں کہا تھا، انہوں نے کہ وی آر اینٹیسپیٹنگ مدر آف آل ڈیلز بٹوین انڈیا اینڈ یورپین یونین۔ تو اب وہ کس لیے؟ کیونکہ دیکھو نا ٹرمپ نے اس خار میں کہ آپ نے روسی تیل خریدنا بند نہیں کیا، ٹیرف بڑھائے آخری منٹ، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا۔ اب ایک دن جب وہ دیکھے کہ اچھا یار یہ تو یورپ سے مل کے کہیں مجھے اور جھٹکا دینے کے چکر میں تو نہیں بھارت پڑ رہا، تو وہ کہے کہ آئیے جی ذرا جو اندرینہ مسائل حل طلب ہے ان میں کشمیر بھی شامل ہے، اور اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل نے 1948 میں قرار ہو سکتا ہے کیا یہ آ جائے کہ جو اس کی سیکورٹی کونسل کی لسٹ میں ہیں پینڈنگ مسئلے سارے چوک لو۔ ٹائم ختم ہو گیا ناظرین، اور دیکھنا یہ کہ بی او پی کس سمت سارے معاملات کو لے کے جاتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔